औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 3341। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत फ़हल मिन मुद्दकिर मशहूर किरत के मुताबिक अदगाम के साथ तिलावत फरमाई थी। सही बुखारी हदीस नंबर 3342। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर की छत खोली गई। मेरा क़याम इन दिनों मक्का में था। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे और मेरा सीना चाक किया और उसे ज़मज़म के पानी से धोया। इसके बाद सोने का एक तश्त लाए जो हिकमत और ईमान से लबरेज था। उसे मेरे सीने में उंडेल दिया। फिर मेरा हाथ पकड़कर आसमान की तरफ लेकर चले। जब आसमान दुनिया पर पहुंचे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दरोगा से कहा कि दरवाज़ा खोलो। पूछा कि कौन साहिब हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मैं जिब्राइल। फिर पूछा कि आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया कि मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा कि उन्हें लाने के लिए आपको भेजा गया था? जवाब दिया कि हाँ। अब दरवाज़ा खुला। जब हम आसमान पर पहुंचे तो वहां एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। कुछ इंसानी रूहें उनके दाएं तरफ थीं और कुछ बाईं तरफ। जब वो दाईं तरफ देखते तो हंस देते और जब बाईं तरफ देखते तो रो पड़ते। उन्होंने कहा, खुश आमदीद नेक नबी नेक बेटे। मैंने पूछा, जिब्राइल ये साहिब कौन बुजुर्ग हैं? तो उन्होंने बताया कि ये आदम अलैहिस्सलाम हैं और ये इंसानी रूहें उनके दाएं और बाईं तरफ थीं। उनकी औलाद बनी आदम की रूहें थीं। इनके जो दाईं तरफ थीं वो जन्नती थीं और जो बाईं तरफ थीं वो दोज़खी थीं। इसलिए जब वो दाईं तरफ देखते तो मुस्कुराते और जब बाईं तरफ देखते तो रोते थे। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे ऊपर लेकर चढ़े और दूसरे आसमान पर आए। उस आसमान के दरोगा से भी उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोलो। उन्होंने भी इसी तरह के सवालात किए जो पहले आसमान पर हो चुके थे। फिर दरवाज़ा खोला। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने तफसील से बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ आसमानों पर इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पाया, लेकिन उन्होंने इन अंबिया कराम के मकामात की कोई तखसीस नहीं की। सिर्फ इतना कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम को आसमान दुनिया पहले आसमान पर पाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छठे पर। और अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि फिर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने कहा, खुश आमदीद नेक नबी नेक भाई। मैंने पूछा, ये कौन साहिब हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा। उन्होंने भी कहा, खुश आमदीद नेक नबी नेक भाई। मैंने पूछा, ये कौन साहिब हैं? तो बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने फरमाया कि खुश आमदीद नेक नबी और नेक बेटे। मैंने पूछा, ये कौन साहिब हैं? जवाब दिया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इब्ने शहाब से ज़ोहरी ने बयान किया और मुझे अयूब बिन हज़म ने खबर दी कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू हय्या अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे ऊपर लेकर चढ़े और मैं इतने बुलंद मुकाम पर पहुंच गया जहां से कलम के लिखने की आवाज़ साफ सुनने लगी थी। अबू बकर बिन हज़म ने बयान किया और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने 50 वक़्त की नमाजें मुझ पर फ़र्ज़ की। मैं इस फरीज़े के साथ वापस हुआ और जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने पूछा कि आपकी उम्मत पर क्या चीज़ फ़र्ज़ की गई है? मैंने जवाब दिया कि 50 वक़्त की नमाजें उन पर फ़र्ज़ हुई हैं। उन्होंने कहा कि अपने रब के पास वापस जाएं क्योंकि आपकी उम्मत में इतनी नमाजों की ताकत नहीं है। चुनाचे मैं वापस हुआ और रब्बुल आलमीन के दरबार में मुराजत की। इसके नतीजे में इसका एक हिस्सा कम कर दिया गया। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया
اور اس مرتبہ بھی انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پھر مزاجت کریں۔ پھر انہوں نے اپنی تفصیلات کا ذکر کیا کہ رب العالمین نے ایک حصے کی پھر کمی کر دی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں خبر کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے مراجعت کریں کیونکہ آپ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں واپس ہوا اور اپنے رب سے پھر مراجعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ فرما دیا کہ نمازیں 5 وقت کی کر دی گئی ہیں اور ثواب 50 نمازوں کا ہی باقی رکھا گیا۔ ہمارا قول بدلہ نہیں کرتا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اب بھی اسی پر زور دیا کہ اپنے رب سے آپ کو پھر مراجعت کرنی چاہیے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک سے بار بار درخواست کرتے ہوئے اب شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس لائے، جہاں مختلف قسم کے رنگ نظر آئے جنہوں نے اس درخت کو چھپا رکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ موتی کے گنبد بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3343۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غزوہ خندق کے موقع پر پروا ہوا سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد پچھوا ہوا سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3344۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا۔ اقرا بن حابس حنظلی، سمل مجاشی، ایینہ بن بدر فزاری، زید تائی بنی نبہان والے اور علقمہ بن علاسہ عامری بنو کلاب والے۔ اس پر قریش اور انصار کے لوگوں کو غصہ آیا اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے بڑوں کو تو دیا لیکن ہمیں نظر انداز کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف ان کے دل ملانے کے لیے انہیں دیتا ہوں کیونکہ ابھی حال ہی میں یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر ایک شخص سامنے آیا، اس کی آنکھیں دنسی ہوئی تھیں، گلے پھولے ہوئے تھے، پیشانی بھی اٹھی ہوئی، داڑھی بہت گھنی تھی اور سر منڈا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے محمد، اللہ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر اس کی فرما برداری کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے روئے زمین پر دیانت دار بنا کر بھیجا ہے۔ کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ اس شخص کی اس گستاخی پر ایک صحابی نے اس کے قتل کی اجازت چاہی۔ میرا خیال ہے کہ یہ خالد بن ولید تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے روک دیا۔ پھر وہ شخص وہاں سے چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نسل سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے بعد اسی کی قوم سے ایسے لوگ جھوٹے مسلمان پیدا ہوں گے جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر میری زندگی اس وقت تک باقی رہے تو میں ان کو اس طرح قتل کروں گا جیسے قوم عاد کا عذاب الہی سے قتل ہوا تھا کہ ایک بھی باقی نہ بچا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3345۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ آیت فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3346۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھبرائے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ ملک عرب میں اس برائی کی وجہ سے بربادی آ جائے گی جس کے دن آنے کو ہیں۔ آج یاجوج ماجوج نے دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا ہے
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور اس کے قریب کی انگلی سے حلقہ بنا کر بتلایا۔ ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس کے باوجود ہلاک کر دیے جائیں گے کہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فسق و فجور بڑھ جائے گا تو یقیناً بربادی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3347۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا کھول دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے 90 کا عدد بنا کر بتلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3348۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم! آدم علیہ السلام عرض کریں گے، میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں، مستعد ہوں، ساری بلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جہنم میں جانے والوں کو لوگوں میں سے الگ نکالو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ، جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت کی ہولناکی اور وحشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اس وقت تم خوف و دہشت سے لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو، وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے آدھے ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال، یا جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3349۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ حشر میں ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بن ختنہ اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، ہم ایسے ہی لوٹائیں گے۔ یہ ہماری طرف سے ایک وعدہ ہے جس کو ہم پورا کر کے رہیں گے۔ سورۃ انبیاء۔ اور انبیاء میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا اور میرے اصحاب میں سے بعض کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو میں پکار اٹھوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، میرے اصحاب، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے پھر کفر اختیار کر لیا تھا۔ اس وقت میں بھی وہی جملہ کہوں گا جو نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، جب تک میں ان کے ساتھ تھا ان پر نگران تھا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد الحکیم تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3350۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو ان کے والد کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری مخالفت نہ کیجیے؟ وہ کہیں گے کہ آج میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے رب، تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، آج اس رسوائی سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہوگی کہ میرے والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام قرار دی ہے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیم، تمہارے قدموں کے نیچے کیا چیز ہے؟
وہ دیکھیں گے تو ایک ذبح کیا ہوا جانور خون میں لتھڑا ہوا وہاں پڑا ہوگا اور پھر اس کے پاؤں پکڑ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔